علی साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे. अब ज़ाहिर है ये सारा कुछ 2-4 दिन से चल रहा है, हम सबके सामने है किस तरीके से हुकूमत की जानिब से भी डायलॉग की बात की जा रही है, मुज़ाकरात की बात की जा रही है, लेकिन आप समझते हैं कि जो एक इतना बड़ा मामला सामने आ चुका है कि 2024 से मुतालिक कोई बात नहीं होगी, जो इलेक्शन गुजर चुके हैं, जो इंतखाबात हो गए वो हो गए, इनके अलावा कुछ होगा तो फिर बात होगी. तो आप नहीं समझते कि जो PTI है उनका तो सबसे बड़ा मसला ही ये है, वो तो कहते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा सियासी बहरान है वो शुरू यहाँ से हुआ है, तो किस तरह से फिर अब बात आगे बढ़ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, बात ये है कि जो आप 2024 के इलेक्शन की बात कर रही हैं, 2024 के इलेक्शन के ऊपर अगर किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वहाँ पर हमारे पास कानून और आइन के मुताबिक इदारे मौजूद हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग PMLN जहाँ कहीं भी किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं वहाँ पर ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं, हाई कोर्ट्स मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट्स मौजूद है और दीगर इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारा जात हैं. तो जाहिर है कि अगर 2018 के इलेक्शन, हम भी ये कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन इन्होंने RTS सिस्टम के जरिए चोरी किए थे, तो हम कहाँ गए थे? हम उन इदारों के पास गए. तो जाहिर है कि ये नहीं हो सकता. आपको याद होगा कि जब 2013 के इलेक्शन हुए और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता था कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब को क्लीन स्वीप किया, उस वक्त भी इन्होंने मुल्क में धरने दिए, उस वक्त भी हंगामे बर्पा किए. उस वक्त आपको याद है कि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो केस गया और ये कहते थे कमीशन बनाए, कमीशन बना और उस कमीशन की क्या रिपोर्ट थी कि इलेक्शन बिल्कुल फेयर हुए. तो मैं समझता हूँ कि ये तो यहाँ पर अगर इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो इदारों के पास ज़्यादा है. दूसरी बात ये रह गई कि अगर ये कहें कि भाई ये असल मसला इलेक्शन नहीं है, असल इनका जो प्रॉपर जो इनकी लीडरशिप बात करती है वो इनका एक निकाती एजेंडा है और वो ये कहते हैं कि बानी PTI को रिहा किया जाए. भाई मुझे बताएं कि भाई आपको किसने मशवरा दिया था कि आप 9 मई के वाक़यात करते? उसके बाद आपने 9 मई पर भी इत्तफा नहीं किया, फिर 3 दफ़ा KPK की गवर्नमेंट के जरिए वफाक के ऊपर हमलावर हुए हैं, कील वाली लाठियां लेकर हमलावर हुए हैं और पूरे KPK के वसाइल 1122 की गाड़ियां लेकर हमलावर हुए हैं. असल चीज ये है कि इनको अपना जमहूरी तरीका अपनाना होगा. अगर कोई सियासतदान इनके खिलाफ है या इनके मद्दे मुकाबले है तो ये उसको चोर और डाकू बोलते हैं, उसके उल्टे उल्टे नाम लेते हैं. मौलाना फजलुर रहमान था, आज जिनके घर के ये बार बार चक्कर लगाते हैं, कल तक ये उनको सीधे नाम से जलसों में पुकारते नहीं थे. आज आप देख लें कि अचक ज़हीर साहब के ऊपर ये इत्मीद का, लेकिन अलीगौर साहब माजी में हमने देखा है कि नून लीग और PTI के पीपल्स पार्टी के दरमियान भी जो मामलात थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो मामलात थे वो भी हमारे सामने आज दोनों एक होकर चल तो रही है ना. तो सियासत तो इसी का नाम है. देखिए, उसके बाद आपको याद होगा कि उसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ और फिर उसके बाद दोनों पार्टीज ने जो है वो रियलाइज किया कि जो मामलात हैं वो कूल डाउन होने चाहिए. आज के दिन तक भी बानी PTI यही कहते आए हैं कि अगर मैं बात करूंगा तो एस्टेब्लिशमेंट से करूंगा और वो पॉलिटिकल सिस्टम को मानने के लिए तैयार नहीं है. वो पाकिस्तान के कानून और आइन को मानने के लिए तैयार नहीं. वो अपना कद जो है वो पाकिस्तान से बड़ा समझते हैं और जो उनके सियासी नाकदीन और मुखालफीन हैं वो सहाफ़ी हों तो वो लिफाफा सहाफ़ी हैं, वो सियासतदान हों तो वो चोर और डाकू हैं, और जो उनके अपने घर में जो कुछ चोर और डाकू और जो सारी चीज़ें होती रही, मैं अब उसका तज़किरा नहीं करता, लेकिन वो भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है. तो जाहिर है कि अगर वो राना सनाउल्लाह साहब बात ठीक करते हैं. एक्चुअली जो ये मुज़ाकरात की बात करते हैं, राना साहब ने यही कहा कि ये मुज़ाकरात के साथ सिंसियर नहीं है. एक तरफ कहते हैं कि हम एक ग्रुप है जनाब, हमने इनको इख्तियार दिया कि मुज़ाकरात करेंगे. प्राइम मिनिस्टर ने खलूस नीयत के साथ इनको वेलकम किया कि ठीक है आए आप मुज़ाकरात करें. दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जनाब PTI, अब हमें बानी PTI ने कह दिया तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम एहतजाजी सियासत करेंगे, हम तहरीक चलाएंगे. तो सबसे पहले ये खुद फैसला कर लें कि ये मुज़ाकरात चाहते हैं या तहरीक चाहते हैं. लेकिन जो कुछ भी इनके साथ अगर देखा जाए तो राना सनाउल्लाह साहब की आप बात कर रहे हैं तो राना सनाउल्लाह साहब तो एक जानिब कहते हैं कि PTI के DNA में है ही नहीं कि वो मुज़ाकरात करें, लेकिन आप ही की पार्टी के जो स्पीकर अयाज सादिक हैं वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत हर तरह का इनको ग्राउंड देने के लिए तैयार है कि आए बैठे बात करें. तो वो तज़ाद तो यहाँ पर भी है.
نہیں رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ مذاکرات نہ کرے. رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں, یہ مذاکرات ایکچولی کرنا نہیں چاہتے. بانی پی ٹی آئی کی طرف سے جو بیانیہ آتا ہے, جس بیانیے کو لے کے علیمہ خان چل رہی ہیں, وہ تو یہ ہے کہ ہم تحریک لانچ کریں گے. تحریک اور مذاکرات کٹے تو نہیں چل سکتے. آج ان کے چیف منسٹر جو پنجاب میں گئے ہوئے ہیں, وہ وہاں پر جا کر خود بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں تو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ہے کہ ہم نے تو پروٹیسٹ کرنا ہے, احتجاج کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو وہ پھر مطلب ہے کہ یہ اپنے خود وہ کال کے ساتھ اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا, آپ دو چیزیں کٹھی لے کر نہیں چل سکتے. بہرحال پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ان کو یہ آفر ہے, اور اگر یہ ویل کرنا چاہیں تو وہ میرے خیال میں مذاکرات کی ٹیبل کھل جائے گی. اس میں تو کوئی وہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنا طریقہ کار, یہ اپنی روش, یہ اپنا رویہ, سیاسی پارٹی کا یہ سو کالڈ نام لیتے ہیں, لیکن یہ سیاست انتشار کی کرتے ہیں. اس انتشار کی سیاست کو چھوڑیں, 9 مئی کے واقعات اور وفاق پر حملے اور یہ چیزیں چھوڑیں, پاکستان کی املاک کو آگ لگانا چھوڑیں, اور یہ افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہے وہ ایک سیاسی طریقہ اپنائیں, اپنے رویے سیاسی کریں, اپنے سیاسی مخالفین کو بھی برداشت کریں, اور اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ ادھر باقی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی سیاست کرنی ہے, ان کا قد پاکستان سے بڑا نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم سب سیاست کرتے ہیں, یہ ملک ہے اسی بالکل ایسا ہی ہے, ملک ہے تو سیاست ہے, اور ملک ہے تو یہ سارا معاملہ چلے گا. بالکل ایسے ہی ہے. امجد خان نیازی صاحب, میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تو ہے مذاکرات کے حوالے سے, لیکن دوسری جانب تھوڑی شاکنگ نیوز بھی ہے یہ, کیونکہ اپوزیشن اتحاد جب مذاکرات کے لیے ایک جانب تیار ہے, لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ شرط بھی رکھ دی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو کوئی بھی عہدیدار ہے وہ مذاکرات کی میز پر نہیں ہوگا, جبکہ بانی پی ٹی آئی کو تو اس پورے معاملے پر بڑا زیادہ ان پہ فوکس بھی وہ رہے اور ان پہ بڑا بھروسہ بھی کرتے رہے, اور آج پی ٹی آئی کا کوئی عہدیدار وہ نہیں رکھ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں, اور کیا پی ٹی آئی اس حوالے سے تیار ہوگی, مذاکرات اس طرح سے آگے بڑھائے جا سکیں گے؟ معروف, سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے گا کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی جو ہے وہ لیڈرشپ میں سے مذاکرات نہیں کر سکتا. یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے. مذاکرات صرف 2 شخصیات کو اختیار دیا گیا ہے, وہ علامہ صاحب کو ہے اور محمود اچکزئی صاحب کو ہے. وہ مفاہمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا مفاہمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں, یہ ان کو اختیار دیا گیا ہے. اور اس میں بڑا واضح پی ٹی آئی کے لیے اسٹریٹ موومنٹ ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو پورا من طور پہ ایک بات یاد رکھیں, کیونکہ یہ میڈیا ٹرولنگ کرتے ہیں اور میڈیا پہ بیٹھ کے جو ہے چیزیں کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, کتھارسس پہ, ڈیبیٹ پہ ہمارا یقین ہے اور پیس آف مائنڈ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے مذاکرات کا, تو وہ آپ کو میں نے بتا دیا, وہ اس میں بااختیار ہیں, وہ کون سے راستے سے جاتے ہیں یہ وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی جو ہے تو نیازی صاحب, اس میں جو پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ ہے وہ اگری ہے, اس سارے معاملے پر وہ اگری ہے, اور جس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے ایک جانب وہ اور ایک جانب ڈائیلاگ, تو حکومت تو کہتی ہے کہ 2 کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے, یا تو آپ ہم سے آ کے مذاکرات کریں یا پھر آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں, اور پھر ہمارے پاس بھی طاقت ہے, آپشنز ہیں, ہم جو کریں گے وہ پھر آپ دیکھیں گے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ڈائیلاگ سے بھی پیچھے نہیں ہٹتی اور اپنا مزاحمت سے بھی پیچھے نہیں ہٹتی, یہ تو اس کا رائٹ ہے. ہاں, ہم نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ یہ تو دیکھو کوئی مشروط تو چیزیں نہیں ہے نا, ابھی تو آغاز ہے. اگر وہ تحریک تحفظ پاکستان کے جو نیچے جو ہے اگر وہ ہوتے ہیں, مذاکرات آگے کی طرف بڑھتے ہیں, تو اگر وہ لیڈرشپ جو ہے اگر کوئی ڈائریکشنز دیتی ہے, کیونکہ آپ کی جو بات ہے نا کہ خان صاحب کے فیصلوں کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا پاکستان تحریک انصاف میں سے, تو آپ کا یہ کہنا کہ جی ان کو اعتراض ہے, کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے, مکمل اختیار کے ساتھ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. I'm 100% getting your point, لیکن جو اختلافات ہیں وہ تو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ علیمہ خانم صاحبہ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں, پھر سلمان اکرم راجہ کو ان سے اختلاف ہوتا ہے, وہ کوئی اور بات کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے جو سیاسی کمیٹی جو ڈائیلاگ کے لیے بنائی گئی ہے ان کا کوئی اور نیریٹو ہوتا ہے, تو پھر ظاہر ہے پھر یہی بات ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی ہی ایک پیج پر نہیں ہے. نہیں, میں آپ کو بتا ہر ایک پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے.
ہم جو علیمہ خان ہے وہ ہماری بہن ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ سیاست میں نہیں ہے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے ان کی جو اٹیچمنٹ ہے یا ان کی وابستگی جو ہے وہ انکنڈیشنل ہے، تو ان کا اوپینین ہوتا ہے سب کے لیے کہ جی ہماری جو خواہش ہے یا ہماری جو کوشش ہے وہ کیا ہے۔ جہاں تک سلمان اکرم راجہ صاحب ہے، وہاں پہ کون سی ایسی بات پہ اختلاف ہوتا ہے، پوائنٹ آف اوپینین پہ جو ہے ڈفرینسز آ سکتے ہیں، ادروائز ساری جو کنسنسز ہے وہ خان صاحب کی کوئی بھی ڈائریکشن آتی ہے ان کو فالو کرتے ہیں۔ رائٹ، ٹھیک ہے۔ علی گڑھ بلوچ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، یقینی طور پہ اب حکومت کی جانب سے اگر ایک اسٹیپ بار بار لیا جا رہا ہے، کہا تو یہی جا رہا ہے اور ہم دعا گو بھی یہی ہیں کہ یہ صرف دکھاوا نہ ہو اور بلکہ حکومت آگے بڑھ کے باہیں پھیلا کر ان کا استقبال کرے تاکہ ملک میں کچھ استحکام تو آئے، اسٹیبلٹی تو آئے۔ اب حکومت اپوزیشن کو دے کیا سکتی ہے؟ ظاہر حکومت ہے، بہت کچھ ہے، بہت سارے ایسے معاملات اور آپشنز گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں۔ 2024 والے الیکشن کا معاملہ تو وہ صاف طور پہ کہہ دیا گیا ہے، بڑے ذرائع اس بات کو تصدیق بھی کر رہے ہیں اس کی کہ اس پر بات نہیں ہوگی، تو پھر بات ہوگی کس پر؟ حکومت کا موڈ کیا ہے، وہ کیا پھر آگے سامنے رکھے گی کہ پی ٹی آئی اس پر مانے؟ دیکھیں، پہلی بات تو بڑی کلیئرلی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے اور ان کی لیڈرشپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بتائیں گے، پھر بار بار کہتے ہیں بات تو ظاہر ہے پھر ادھر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو دھرنے انہوں نے دیے تھے 2013-14 میں، اس وقت ان کے جو مشیر تھے وہ جنرل پاشا تھے، جنرل ظہیر الاسلام تھے، انہوں نے وہ سارا کچھ کروایا۔ پھر اس طرح سے اب تو وہ جنرل نہیں رہے، فیض صاحب کے تھرو کیا کیا ہوا، بلکہ اب تو 9 مئی کے بڑے کلیئرلی جو تانے بانے ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں اور وہ اس میں ڈائریکٹلی ملوث ہے۔ کچھ دنوں تک آپ کو اندازہ ہو جائے گا آگے چل کے، جب کیس ابھی آپ نے لاسٹ پیرا تو وہ بھی آپ نے بھی پڑھا ہوگا جو آیا تھا اس میں فیض صاحب کے، جب جی کہ اس پہ کیسز الگ سے علیحدہ سے اس کے اوپر انویسٹیگیشن چل رہی ہے، الگ سے چلے جائیں گے، تو وہ ابھی حکومت کے پاس اور اداروں کے پاس جو ہیں وہ واضح ثبوت ہیں۔ اور 9 مئی کے واقعات کا مشورہ ان کو نہ ہی نون لیگ نے دیا تھا، نہ پیپلز پارٹی، نہ ان کی جو علاقائی جماعتیں تھیں انہوں نے دیا، نہ دوسری نے دیا۔ رویے ان کے یہ ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب آپ کو وہ وقت یاد ہوگا کہ جب بانی پی ٹی آئی نے جس وقت ان کے خلاف ایک دفعہ انہوں نے جب یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کا الیکشن جیت گئے تھے ان کی حکومت کے اندر ہوتے ہوئے، مجھے یاد ہے کہ اس وقت قومی اسمبلی میں ان کی طرف سے ٹی ایم ایل این کی طرف سے ان کا پولنگ ایجنٹ کھڑا ہوا تھا اسمبلی کے اندر۔ تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ دیا اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے اعتماد کے لیے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، مطلب ہے کہ میرے پاس اپنی اکثریت نہیں ہے، لوگ آتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک سپیچ کی تھی کہ بھائی آپ عدم اعتماد لے کر آئیں، اگر میں عدم اعتماد کے ذریعے میرے خلاف ہو جاتی ہے تو میں آرام سے دوسری کرسی پہ بیٹھ جاؤں گا اپوزیشن لیڈر کی، لیکن جب عدم اعتماد آئی تو پھر اسمبلیوں کے دشمن ہو گئے، غیر جمہوری طریقے ہٹائے اور سے آپ نے ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے آئین اور قانون کو توڑا، 2 اسمبلیوں کو قربان کر دیا جو کے پی کے کی تھی اور پنجاب کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، اندر سے یہ کچھ اور ہے بانی پی ٹی آئی، باہر سے جو ہے اپنی بات کی ہر دوسری بات میں نفی کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو ابھی بھی یہ 9 مئی کے واقعات کا ظاہر حکومت نے تو نہیں فیصلہ کرنا، 9 مئی کے واقعات کا عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آج کے دن تک آپ دیکھیں کہ یہ ہر بات کرتے ہیں، لیکن روز ہماری جو افواج ہیں وہ روز بارڈر کے اوپر اور ملک کے اندر جو ہم مطلب ہے کہ ایک خارجی فتنۃ الخوارج کی جو جنگ کا تقریباً ہمیں سامنا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کتنی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ کبھی ان کی ٹویٹ ان شہیدوں کے بارے میں تو نہیں آپ کو نظر آئیں گے یہ بیانات، ہر وقت یہی ہوگا ملک کے اندر یہ انتشار پھیلا دو۔ ابھی یو کے کے اندر کیا ہوا ہے، انہی کے پروٹیسٹ میں انہی کی خاتون کیا بات کر رہی ہیں، وہ فیلڈ مارشل پی ٹی آئی اسے لا تعلقی کا اظہار کر چکی ہے، وہ لا تعلقی کا اعلان کر چکی ہے، مراسلہ بھی جاری کر چکی ہے۔ میں ٹاک شو میں بیٹھا ہوں، میں اس وقت میں بات کر رہا ہوں نا، میں آن پارٹی کے بہاف پہ بیٹھا ہوں آپ کے پاس، اور اگر میں بات کر دوں کوئی اس طرح کی تو وہ میری پارٹی کہے گی ہم لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ اپنے پروٹیسٹ میں لوگوں کو کھڑا تو کرتے ہیں، آپ ان کو مائک بھی پکڑاتے ہیں، پھر آپ کرتے ہیں ان سے بات کروا کے آپ کہتے ہیں یہ نہیں، یہ تو بڑی آسان بات ہوگی۔ تو مقصد یہ تو اسی طرح سے نا جس طرح سے کرائے کے قاتل رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے،
کہ آپ فائر مار دو, آپ کو اصل بندہ مروانے والا کہے جی یہ تو کسی اور نے مارا ہے, میں نے تو فلاں بندے کو قتل نہیں کیا. تو یہ اب اتنی ایزی باتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے علی گوہر صاحب, اب بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. میں نیازی صاحب کی جانب بڑھنا چاہوں گی. سوری ٹو انٹرپٹ یو, ٹائم بہت شارٹ ہے. میں بس نیازی صاحب آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, جس طرح سے 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور حکومت بار بار یہ بات بھی کہہ چکی ہے کہ بہت جلد اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا, اور اگر ایسا ہو جاتا ہے اور بانی پی ٹی آئی کو کوئی اس میں ایسی سزا ہو جاتی ہے جس طرح سے حکومت اشارے دے رہی ہے, اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض حلقوں نے اشارے دیے ہیں, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ساری موومنٹ کہاں جاتی نظر آئے گی؟ پی ٹی آئی کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں پھر, اور پھر اس کے لیے پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ پہلے بھی تو بوگس کیسوں میں سزا پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کو دے چکے ہیں, تو اس سے کیا فرق پڑا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے کے ساتھ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ کوئی بھی فرد جو ہے وہ, اگر ہم اس لیے تو کہتے ہیں کہ جی آپ کمیشن بنا دیں, وہاں پہ آپ اپنے ایویڈنس رکھیں, اگر اس میں کوئی انوالو ہوتا ہے تو اس کو جزا اور سزا ہوتی ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن آپ جو شخص جو ہے آپ کو علم ہے کہ ان کی کسٹڈی میں تھا اور پولیس کی کسٹڈی میں تھا, اور جس کے اوپر سپریم کورٹ اپنا فیصلہ دے چکی ہے اور اپنے آرڈرز میں لکھ چکی ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں تھے اور وہاں سے ریلیز ہوئے, تو ان پہ یہ مقدمات جو ہے وہ ان پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی بہتر رزلٹ نہیں نکلے گا, بلکہ ایک افسوسناک تاثر ابھرے گا, اور ملک کے اندر جو ہے وہ کوئی اچھا جسچر نہیں جائے گا. نیازی صاحب, ایک بات نا پی ٹی آئی کے وکلا کے لیے کی جاتی ہے کہ وکلا کیوں نہیں جاتے, کوئی اس طرح کی حکمت عملی اختیار کیوں نہیں کی جاتی کہ ان کے لیے کوئی کام ہو سکے کہ وہ باہر ہیں اور پھر جو بھی آگے معاملات ہیں وہ چلیں. وہ یہی ظاہر ہے, نون لیگ بھی بار بار یہی بات کر رہی ہوتی ہے, پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہوتی ہے کہ وہ وکلا مختلف شوز میں تو نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ جس طرح سے ان کا جو کام ہے وہ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو ایسے میں جو ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے بار بار, اور پی ٹی آئی کی جانب سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ڈائلاگ ہوگا تو صرف عمران خان صاحب کے ہی تھرو ہوگا, وہ جو کہیں گے جیسا کہیں گے ویسا ہوگا, تو پھر تو یہ معاملہ آگے بڑھتا ہوا نظر ہی نہیں آتا. میں نے آپ کا سوال سمجھ نہیں, آپ کہنا کیا چاہتی ہے. آپ پہلے سوال میں یہ کہا کہ وکلا ہمارے جاتے نہیں ہیں, وکلا ہمارے جاتے ہیں. جی بالکل, اس طرح سے جس طرح سے, جی میری بات سن لیں, جہاں 26ویں ترمیم کا جھنڈا لہرا رہا ہوں, وہاں پاکستان کا دنیا کا سب سے بڑا وکیل میں لے کے چلے جائے تو فیصلہ وہی آنا ہوتا ہے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کئی ہمارے جو صحافی بھائی ہیں وہ پہلے سے فیصلہ اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں, سزا اور جزا بھی سنا رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ ہم کیا کریں, کون سا وکیل لے کے جائیں؟ بالکل وکیل جاتے ہیں, وکیل اپنے آرگو کرتے ہیں, لیکن دلائل وہاں پہ کام آتے ہیں جہاں سنی جائے, جہاں دلیل ختم کر دی جائے وہاں فیصلے اسی قسم کے آتے ہیں. صحیح. لاسٹلی بس میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ عدالتوں کے اوپر ظاہر ہے آپ لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے, آپ کہتے ہیں کہ جو سارا کچھ معاملہ ہے وہ آلریڈی ہمیں پتہ ہوتا ہے فیصلہ کیا آئے گا, تو پھر آگے آنے والے دنوں میں جو پی ٹی آئی ہے اس کا سٹانس کیا ہوگا؟ یہی اسٹریٹ موومنٹ, اس سے آگے نہیں؟ ہمارا سٹانس, میری بات سن لے, ہمیشہ ڈائلاگ کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایک قدم آگے بھی چلا جاتا ہے, ایک قدم پیچھے بھی آتا ہے. ڈائلاگ کے اوپر ہمیشہ یہ ہوتا ہے, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہاں اس میں سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات, کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ. اگر گورنمنٹ کی نیت ٹھیک ہے تو یقیناً ڈائلاگ آگے کی طرف بڑھیں گے, لیکن اگر نیت ہی خراب ہے اور مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ ایف اینڈ بٹس لگانا ہے, تو پھر ڈائلاگ بے فائدہ ہوتے ہیں, اس میں سے حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.